बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम आबाद स्टूडियो से जिरगा बराह रास्त लेकर सलीम साफ़ी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, अरसा हुआ अच्छी ख़बर सुनने को हमारे कान तरस गए। 5 जनवरी को वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान फवाद चौधरी साहब ने अपने ट्विटर के ज़रिए हमें ये अच्छी ख़बर सुना दी कि मरी में 1 लाख के करीब गाड़ियाँ दाखिल हो चुकी हैं। होटलों और अकामत गाहों के किराए कई गुना ऊपर चले गए हैं। सियाहत में ये इजाफ़ा आम आदमी की खुशहाली और आमदनी में इजाफ़े को ज़ाहिर करता है। इस साल 100 बड़ी कंपनियों ने 929 अरब रुपए मुनाफा कमाया। तमाम बड़े मीडिया ग्रुप्स 33 से 40% मुनाफा में हैं। हम खुश हुए हैं कि ज़ाहिर है कि 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ मरी में दाखिल हो गई हैं, सियाहत फ़रोग़ पा रही हैं। फिर उन्होंने ये भी फरमाया कि 100 बड़ी कंपनियों ने 929 अरब रुपए कमाए हैं। लेकिन बदकिस्मती से कल ये अच्छी ख़बर भी हमारे लिए एक अंदोहनाक ख़बर में तब्दील हो गई, और वो ये कि हज़ारों लोग, लाखों लोग वहाँ पे फंस गए। अभी तक 21 के करीब लोगों के जाँ बहक होने की इत्तला मिली है, उसकी कन्फर्मेशन हुई है। रेस्क्यू कामों के लिए फ़ौज को तलब कर लिया गया है। और जो अंदोहनाक वाक़यात हो रहे हैं या हुए हैं, उसमें एक बड़ी अंदोहनाक ख़बर ये भी है कि इस्लामाबाद के ताना कोसार के एएसआई और उनके अहल खाना जो 7 अफराद थे वो भी जाँ बहक हो गए हैं। आगे जाके पता नहीं क्या होगा। अब रेस्क्यू का काम कब मुकम्मल होगा, रास्ते कब खुलेंगे, जो लाखों लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं वो कैसे निकलेंगे, और हुकूमत आगे क्या कर सकती है, ये हुआ क्यों, किसकी गफलत थी, इन सब मौज़ूआत पे आज के इस लाइव जरगे में बात करेंगे। और हमारे साथियों में मेहरबानी की है इंतहाई शार्ट नोटिस पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, जिनका ख़ुद भी मरी से ताल्लुक़ है। न सिर्फ ये कि वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से इन मामलात से बख़ूबी वाकिफ़ हैं, बल्कि उस इलाक़े से ताल्लुक़ की वजह से भी वो बख़ूबी जानते हैं वहाँ के लोगों के नुमाइंदे की हैसियत से कि ये क्या होता है और कैसे होता है। लेकिन सबसे पहले हमें जॉइन किया है वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद अहमद साहब ने, जो इस वक्त मरी में मौजूद हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, लेटेस्ट सूरत हाल क्या है? सड़कें कुछ खुलने के इम्कानात हैं, कब तक खुल जाएंगी, आपकी क्या असेसमेंट है? ये गुलडन्ना और बाड़ियाँ खुल जाए तो फिर सारा खुल गया समझ लें। इंतज़ार कर रहे हैं, ख्याल था ये खुल जाएगी, अभी तक उस तरफ से भी वालेकुम अस्सलाम, कुछ ख्याल था कि उस तरफ से भी खुल जाएगी और इस तरफ से भी खुल जाएगी। शायद और घंटा लग जाए तो फिर ये ठीक हो जाएगा। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? बाज़ लोग ये ख़दशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि शायद कुछ लोग दूर दराज इलाक़ों में या सड़कों से दूर इलाक़ों में खुदा न खास्ता जाँ बहक हुए होंगे। तो टोटल आदाद शुमार अभी तक जाँ बहक होने वालों की क्या है? मेरे पास तो 20 डेड बॉडीज हैं और 2 की कंफर्मेशन है, फौज के पास हैं। वो 22 लोग हैं और तमाम गाड़ियों को चेक कर लिया गया है। पैदल ट्रुप्स जो हैं वो गाड़ियों को देख चुके हैं और घंटा 1.5 घंटा में अगर गुलडना बाड़ियाँ खुल जाए तो फिर ये नदिया गली और बांसा गली और खैरा गली, ये सारा रोड खुल गया तो केपी की तरफ भी लोग निकल जाएंगे। और पिंडी इस्लामाबाद बिल्कुल खुला है, वो कल ही खुल गया था सुबह के वक्त, लेकिन गाड़ियां लोग छोड़ के चले गए हैं रास्तों में, उनको निकालने में दिक्कत हो रही है। अच्छा शेख साहब, ये फवाद चौधरी साहब ने भी 5 जनवरी को कह दिया था कि 1 लाख गाड़ियां वहां पे दाखिल हो गई हैं। तो मरी में तो जाहिर है कि इतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। आप क्या समझते हैं कि ये किस जगह पे गफलत हुई है या गलती हुई है? मेरे ख्याल में साफ़ी साहब, कुदरती आफात है, बहुत बड़े पैमाने पर बर्फबारी हुई है, ये एक्सपेक्टेड नहीं थी और लोगों का बड़ा रुझान है। 2:45 बजे कल जब मैं वापस आया सुबह, आज मैं 10 बजे जा रहा था तो दुनिया का जमे गफीर फिर मरी की तरफ जा रहा था और फिर रेंजर्स को मुझे तलब करना पड़ा। अब आप देखें कि इतनी बड़ी आफत वहाँ आई हुई है और सैकड़ों गाड़ियां, और फिर लोग पैदल शुरू हो गए हैं जाने के लिए, फिर पैदल को भी रोकना पड़ा। उस इलाके से पहले बस्ताल से पहले जो बाराकऊ से आगे तक 17 मील तक जिनके शनाख्ती कार्ड हैं उनको तो इजाज़त ही है,
باقی مری پنجاب سائڈ کلیئر ہے، گلڈنا سائڈ اور باڑیاں جو ہے دعا کریں کہ میری موجودگی میں ہی آدھے گھنٹے میں یہ کھل جائے. ادھر سے بھی کٹر لگے ہیں، ادھر سے بھی لگے ہیں، تاکہ ٹریفک جو ہے وہ چل سکے. اچھا، ٹریفک تو چل سکے گی. یہ اگر 1,00,000 گاڑیاں وہاں انٹر ہوئی تھی 5 تاریخ کو، تو ایوریج ایک گاڑی میں 3 سے 4 بندے بھی ہو سکتے ہیں. تو کیا اسٹیمیٹ ہے کہ کتنے لوگ وہاں پہ سٹک ہیں؟ صافی صاحب سچ پوچھے نا تو سٹک تو آج اس وقت میں سٹک تو نہیں لوگوں کو کہوں گا. بعض لوگوں نے گاڑیاں وہیں برفوں میں چھوڑ کے تو ادھر ادھر آ گئے ہیں ہوٹلوں کی طرف. اور بڑا عجیب، باوجود اس کے کہ اگر آپ مری میں دیکھیں اتنا بڑا اندوناک واقعہ ہوا ہے تو یہاں لوگ اسی طرح لگے ہوئے ہیں اور احساس نہیں ہے کہ بھی ہمیں نیچے جانا ہے. اور جب ان کو نیچے جانے کا کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کل جائیں گے، اور لوگوں کی گاڑیاں ہٹا رہے ہیں. فوج ہے، ٹھیک، رینجرز آ گئی ہے، ایف سی آ گئی ہے، ٹرپل بریگیڈ آ گیا، سارے پنڈی اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے، پولیس بھی بیچاری اپنے تائیں جتنی ہمت کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے. اور اب اس کو یہ اللہ کی طرف سے ایک آفت ہے بہت بڑی، اور امید ہے گھنٹے 2 گھنٹے میں قابو پا لیں گے. اگر کوئی اور برف باری نہ شروع ہو گئی آدھا گھنٹے میں تو اس کو صبح تک سارے روڈ کلیئر ہو گئے. مری اور اس کے قرب و جوار کے باسیوں کا، ان کا کیا رویہ ہے اس معاملے میں؟ کچھ لوگ ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ ہوٹل مالکان پہ اعتراض کر رہے تھے، لیکن دوسری طرف مری کے مقامی لوگوں کی قربانیوں اور کنٹریبیوشن اور جو سٹک لوگ ہیں ان کی مدد کرنے کی بھی ہمیں بڑی اطلاعات ملی ہیں. تو آپ نے کیا پایا وہاں مری کے لوگوں کا رویہ؟ میں جوانی میں مری گارڈن کالج کی کمپین ہوا کرتی تھی کہ وہیں سے ہوا کرتی تھی. اب لوگوں کو ظاہر ہے مہنگائی بھی ہے اور لوگوں کو بلوں پہ اعتراض ہے، اور اس لیے بعض لوگ ہوٹلوں میں نہیں جاتے، گاڑیوں میں سوتے ہیں. اور ٹورسٹ بھی اس قسم کا ہے کہ وہ ہوٹلوں میں جانے کی بجائے اپنے گاڑی میں قیام کرنا چاہتا ہے. اور یہ اموات بھی گاڑی میں گیس کی وجہ سے یا ساری رات گاڑی چلنے کی وجہ سے جو صورتحال بنی وہ ہوئی ہیں. یہ ساری اموات گاڑی میں ہوئی ہیں. لیکن مری کے لوگ ذمہ دار ہیں. مری کے لوگ ہم جوانی سے دیکھتے آ رہے ہیں وہ ایسے ایشو پہ باہر نکلتے ہیں. لیکن اب ہمیں 2-3 مری بنانے ہوں گے جتنا بڑا لوگوں کا جمع غفیر جا رہا ہے. تو اس سے ہمیں نصیحت لینی چاہیے کل کے واقعے سے اور آج کے واقعے سے کہ ایک مری جو ہے یہ ساری قوم کو صحت کا مزے سے لطف اندوز نہیں ہونے دے سکتا. کوئی مری بروری میں آگے یا پیچھے 1-2 اور شہر بسانے چاہیے، سستے ہوٹل بنانے چاہیے تاکہ لوگ ہوٹلوں میں قیام کریں اور گاڑیوں میں نہ سوئیں. تو یہ ساری صورتحال ہمیں اب دیکھنی ہوگی یہ آج اور کل کے واقعے کے بعد. بہت شکریہ جناب شیخ رشید احمد صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین، آج اور کل ہمارے جیو کے رپورٹرز نے بھی اس حوالے سے بڑی شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اور رسک لے کے ہمارے کئی رپورٹر جو مقامی رپورٹر تھے وہ اپنی جگہ پہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، لیکن اسلام آباد سے بھی ہمارے مایہ ناز رپورٹرز وقار ستی اور احمد سبحان وغیرہ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں. تو یہ تو حکومتی ورژن تھا جو آپ نے شیخ رشید احمد کی زبانی سنا. احمد سبحان سے جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. احمد، السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. احمد، کیا صورتحال ہے؟ ابھی شیخ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی کہ کتنی وہ حقیقت کے قریب ہے؟ سر بہت سی جگہوں پہ شیخ صاحب اس وقت کی جو رش ہے وہ جس طرح سے شیخ صاحب بتا رہے تھے، اور معلوم ہوا کہ رات میں طوفان آنا ہے اور اس طوفان کے بعد جاری ہوا کہ راستوں کو بند کر دیا گیا اتوار کی شام 9 بجے تک. تو اس وقت مجھے موو کرنے کا کہا گیا. میں جب یہاں کے لیے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ 17 میل اور 12 کوہ میں سینکڑوں کی تعداد میں سر ملک کے مختلف حصوں سے آئے شہری یہاں پر موجود ہیں. اور ان سے جب پھر ہم نے رپورٹنگ کی غرض سے انٹرویو کی اور ان سے بات کی، جب ہم انہیں یہ کہہ رہے کہ بھائی آپ کسی صورت بھی آپ کو آگے نہیں جانے دیا جائے گا، تو اس سے بھی وہ بغیر تھے. حالانکہ شدید بارش راولپنڈی اور اسلام آباد کے بیچ اس ٹائم روڈ کو بلاک کیے ہوئے تھی، لیکن کہہ بغیر تھے کہ نہیں ہم ابھی بھی جائیں گے. کچھ نوجوان جو احمد، آپ کی آواز ہمیں صاف نہیں سنائی دے رہی ہے، تو آپ سے دوبارہ رابطہ قائم کرتے ہیں. آپ کچھ آواز بہتر ہوئی ہے؟
جی جی اب بہتر ہوئی ہے، جی بتائیے۔ جی سر، تو ایسا تھا کہ شہری اس کے باوجود بھی بضد تھے کہ کسی بھی صورت انہیں واپس نہیں جانا، بلکہ کوئی نہ کوئی راستہ پوچھ رہے تھے، حتیٰ کہ ہم لوگ کیونکہ مقامی ہمیں انہیں جانا یہاں کا، تو وہ یہ بھی پوچھنے پہ اصرار کر رہے تھے کہ کوئی ایسا راستہ کہ جہاں پر فورس موجود نہ ہو، جس پر انہیں سمجھایا بھی گیا، فورسز نے بھی سمجھایا، لیکن شہری جس طرح سے شیخ صاحب بھی بتا رہے تھے کہ صبح تک اور پھر ان کو رینجرز بلانی پڑی۔ تو اب بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ آج کے دن بھی باراکو اور باراکو سے آگے پاکستان آرمی اور رینجرز کے دستے ہی اس وقت موجود ہیں روڈ کے اوپر، کہ چونکہ ہمارے ہاں یقینی طور پر ایک یہ تاثر ضرور ہے کہ پولیس کے ساتھ بحث مباحثہ کیا جاتا ہے، لیکن آرمی اور رینجرز کے ساتھ کم از کم ان کی بات کو ایک فائنل آرڈر سمجھتے ہوئے ان کی بات کو مانا جاتا ہے، اور پھر وہ تھوڑی سی سختی کر کے بھی اپنی بات منوانا بخوبی جانتے ہیں کہ وہ شہریوں کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ اس وقت صرف اور گزشتہ رات سے ہی مقامی افراد کا شناختی کارڈ دیکھ کے بھی اگر ان کا گھر ہے تو انہیں نہیں جانے دیا جا رہا تھا، اگر ان کی کوئی ایمرجنسی نہیں ہے تو مری کی طرف بہت زیادہ بارش اور برف باری ہوئی جس طرح سے ایکسپیکٹڈ تھا۔ آج کے دن میں تقریباً 14-15 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے، اور آپ جس طرح سے یہاں پر شاہد خان عباسی صاحب موجود ہیں تو یقینی طور پر اس بات کو بتائیں گے۔ ہمیں یہاں پر جو فورسز کے اہلکار بھی اور جو دیگر شہریوں نے بھی بتایا، وہ بتایا کہ 2006 اور 2007 میں ایک اس طرح کی برف باری کا سپیل آیا تھا، اس کے بعد یہ گزشتہ رات اس طرح کا سپیل آیا۔ برف باری اپنی جگہ، لیکن برف باری سے زیادہ بڑا مسئلہ تھا کہ جو ہوا چلی اور ہوا کے ساتھ جس طرح بہت سے درخت گرے، بجلی کے کھمبے گرے، اور گزشتہ روز سے ہی ایک بڑی نااہلی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں 1 لاکھ سے زائد گاڑیاں، جب گورنمنٹ خود کلیم کر رہی تھی، فواد چودھری صاحب نے پرسوں ہی یہ کہہ دیا تھا، جس وقت جب ہم نے بھی کنفرم کیا تو بتایا گیا تھا کہ 1,60,000 سے زائد گاڑیاں اس وقت تھیں، اور پھر آج اب بتایا گیا ہے کہ ٹوٹل 1,57,000 سے زائد گاڑیاں گزشتہ 4 روز میں مری داخل ہوئی، جس میں سے تقریباً 1,23,000 کے قریب گاڑیوں کا انخلاء ان 4 دنوں میں ہوا، لیکن 35 سے 40 ہزار گاڑیاں اور اس کے شہری اور تمام تر مسافر جب مری میں موجود تھے تو بجلی گزشتہ روز سے یہاں پر نہیں تھی، جس کی وجہ سے فورسز کو بھی آپریشن کنٹینیو کرنے میں بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ موبائل سروسز بلاک ہو چکی تھی، ایک تو موسم کی شدت کی وجہ سے بادل بھی بہت گہرے تھے اور بہت نیچے تک آ چکے تھے، ساتھ میں یہاں پہ فوگ بھی اس قدر شدید تھی کہ موبائل کے جو سگنلز اور بوسٹر تھے وہ بھی اتنی اس طرح سے پرفارمنس نہیں دے پا رہے تھے۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے موبائلز کی چارجنگ ختم ہو چکی تھی، اور ساتھ میں جو کنٹرول سیٹ سے جو سرکاری کنٹرول کے لیے ان کے پاس تمام تر محکموں کے پاس سیٹ ہوتے ہیں وہ بھی بند ہو چکا تھا، اور اس کی وجہ سے ہی یہ احمد جو آپ غفلت اور لاپرواہی کا بتا رہے ہیں تو یہ کس نوعیت کی تھی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا ادارہ کس حد تک ذمہ دار ہے؟ سر اس میں یقینی طور پر جو لوکل گورنمنٹ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان کی چونکہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور جس طرح سے گزشتہ رات میں ہی جب یہ طوفانی حالات پیدا ہوئے تو ڈپٹی کمشنر راولپنڈی خود وہاں پر موجود ہے، ڈی آئی جی جو کہ سی پی او ہے راولپنڈی پولیس کے سربراہ ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، لیکن اس کے باوجود اس وقت تو موسمی شدت اس قدر سنگین ہو چکی تھی کہ حالات پر قابو پانا یقینی طور پر ممکن نہیں رہا تھا۔ طوفان بہت زیادہ تھا، 50 سے 90 کلومیٹر کی رفتار سے ہوا چل رہی تھی، جس کی وجہ سے تمام تر چیزوں کو فعال کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن جب تک یہ شدت اختیار نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے اگر بجلی کو بحال کر لیا جاتا تو یقینی طور پر اس قدر شدید صورتحال پیدا نہ ہوتی کہ کم از کم لوگ جو شہری راستے میں اگر سٹک ہو گئے کسی جگہ پہ تو وہ ٹریول کر پاتے، ان کے پاس کوئی موبائل سروس اویلیبل ہوتی کہ وہ اپنی لوکیشن کا بتا پاتے۔ اس کے ساتھ ساتھ سر شہریوں کی جانب سے بھی ایک بہت ہی پریشانی کا المیہ یہ تھا کہ جو ایس او پیز گورنمنٹ کی جانب سے مختلف مقامات پر ٹریفک پولیس اور ضلعی پولیس کے حکام بتا رہے تھے ان کو فالو نہیں کیا گیا، اور ایک بڑی غفلت ہوئی جو کہ پھر یقینی طور پر ان اموات کی صورت میں ہمارے سامنے آئی کہ گاڑیوں میں ہیٹرز لگا کے رات گزارنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے جو گاڑی کی ہیٹر کی ہی گیس ہوتی ہے کاربن مونوآکسائڈ، وہ اس کے پھیلنے سے احمد یہ برفباری تو مری میں ہر سال ہوتی ہے اور ہر سال کبھی کم کبھی زیادہ، لیکن یہ اس مرتبہ نیا کیا ہوا کہ وہ جو لوگوں کے لیے ایک سہولت ہوتی تھی انجوائے کرتے تھے وہ ایک بہت بڑے قومی سانحے میں بدل گیا؟ سر اس میں ایک المیہ مری کی جو
انتظامیہ اور ساتھ میں جو کاروباری طبقے ہیں ان کی جانب سے بھی اس میں ایڈ اپ ہوا کہ جو شہری ٹریول کرنے کے لیے پہنچے تو جب موسم میں یہ کروٹ لی کہ اس قدر سنگین صورتحال ہوگی تو اس وقت جو ہوٹلز کے ریٹ تھے وہ بھی عام دنوں میں اگر 3,000 کا کمرہ ہے تو وہ سیزن میں چلو گرمیوں اور سردیوں دونوں ہی میں تمام ترین ایریاز میں، لیکن بالخصوص مری میں یہ ایک ایشو ضرور ہے، مری اور آزاد کشمیر میں، کہ جہاں پر اس 3,000 کے کمرے کو 10,000 اور 15,000 پہ لے جاتے ہیں۔ لیکن گزشتہ رات میں ہمیں جو یہاں پر بہت سے سیاحوں سے بھی ہماری بات ہوئی اور فورسز کے اہلکار، ضلع انتظامیہ کے اہلکار، پولیس کے اہلکار بھی جو اب یقینی طور پہ ان اموات کی وجہ سے دکھی بھی ہیں، وہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس پر کوئی قابو پانے میں آج تک کامیاب نہیں ہوا کہ کم از کم نہیں تو یہ اموات ہوٹلوں کے باہر تو نہیں ہوئی نا، یہ تو رستے میں ہوئی ہے۔ 30,000 تک لے جایا گیا جی سر، وہ 30,000 تک جب چلے گئے اور کھانے پینے کی اشیاء بھی کئی گنا مہنگی ہو چکی تھی جس پر کسی کا قابو نہیں تھا کہ کوئی فوڈ اتھارٹی۔ اچھا بریفلی ایک تو احمد سبحان یہ بتائیے، کیونکہ ہمارے ملک میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا، ہم نے زلزلے کے بعد بالاکوٹ کے زلزلے کے بعد دیکھا تھا، میں خود وہاں پہ گیا تھا کہ پورے ملک سے لوگ آ رہے ہیں اور ادھر کپڑوں کی ضرورت نہیں تھی لیکن کپڑے گاڑیوں میں انہوں نے رکھے ہوئے تھے، کوئی کیا لے کے جا رہا تھا۔ اس وقت وہاں پہ اصل ضرورت کس چیز کی ہے؟ کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امداد کے نام پہ اتنے لوگ چل پڑے کہ الٹا وہ وہاں پہ ایک مصیبت لوگوں کے لیے یا اپنے لیے بن جائیں۔ وہاں اس وقت بڑا مسئلہ کیا ہے؟ عوام کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور بطور رپورٹر آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس میں اب چلو حکومت نے جو بلنڈرز کرنے تھے وہ تو کر لیے، آگے کے لیے کیا سجیسٹ کریں گے کہ کس چیز پہ فوکس کیا جائے؟ سر سب سے پہلی اور بنیادی چیز تو آئندہ کے لیے بھی، کیونکہ اسی ماہ میں ہی 1 ہفتے کے بعد دوبارہ سے برف باری اور بارش کا اسپیل ہے، تو کم از کم جو ایک پرماننٹ ایشو ہے مری کا کہ گاڑیوں کا کاؤنٹ صرف گنتی کیا جاتا ہے، یہ ہر موقع محل پہ بھی چاہے وہ 14 اگست ہو، نیو ایئر ہو یا کوئی سا بھی موقع جیم پیک ہوتا ہے، تب بھی شہری موسم کیونکہ اتنا سنگین نہیں ہوتا تو یہ اموات کبھی سامنے نہیں آئی، لیکن شہری بہت پریشانی کا سامنا۔ جی احمد سبحان سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے جی، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب ہماری خوش قسمتی کہ اس موقع پہ ہمارے ساتھ موجود ہے، لیکن بڑی بدقسمت کہ ایک خوشی کا موقع وہ ایک المیہ میں بدل گیا۔ آپ اس علاقے کی نمائندگی کر رہے ہیں، بلکہ زیادہ تر ڈیولپمنٹل کام بھی آپ نے وہیں پہ کیا ہے، یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کس کی غلطی ہے؟ دیکھیں یہ مری میں ہر سال برف پڑتی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، کبھی کم پڑتی ہے کبھی زیادہ پڑتی ہے، ایک پورا پلان بنا ہوا ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کی ہدایت پر 1997 میں بنایا تھا۔ اچھا، اور اس پر عمل درآمد ہوتا ہے، اس کی ہر سال ریویو ہوتی ہے ونٹر سے پہلے، پوری انتظامیہ آتی ہے، اور شہباز صاحب تو خاص طور پر خود اس کی میٹنگ چیئر کرتے تھے، اور اس میں جب بھی برف کا خدشہ ہو یا کوئی موسمی حالات ایسے ہوں تو مختلف پوائنٹس ہیں وہاں پر مشینری رکھ دی جاتی ہے جو سنو ریموول کرتی ہے، اور یہ مشینری بھی نواز شریف صاحب نے تقریباً 1.5 ارب روپے کی لاگت سے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ 21 یا 30 مشینیں تھیں، کرینز اور سنو بلوئنگ ایکوپمنٹ جو دیا تھا، تو وہ مختلف ایریاز کور کرتے ہیں روڈ کے۔ یہ اتنا بڑا علاقہ نہیں ہے، یہ ایک کلڈنا سے لے کر سنی بینک تک علاقہ ہے، کچھ آگے 1.5 کلومیٹر آگے پیچھے کر لیں، اور ایک جو ہے وہ کلڈنا سے جیگا گلی تک ہے، اور پھر جیگا گلی سے جو موٹر وے ہے یہاں تک، یہ مین روڈز ہیں جن کو آپ نے اوپن رکھنا ہے تاکہ جو سیاح آ رہے ہیں، زیادہ لوگ جو سیاح آتے ہیں اور ہمیشہ آتے ہیں وہ اسلام آباد طرف سے ہی آتے ہیں، تو وہ تقریباً مجھے یاد ہے کہ 2015 میں بھی تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب گاڑیاں ایک دن میں آئی تھیں۔ اچھا 2015 میں بھی، اس سے پہلے بھی آتے نہیں ہیں، یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے۔ اس دفعہ جو مجھے نااہلی نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مشین بھی پلیس نہیں کی گئی سنو ریموول کے لیے، کیونکہ جو سنو ریموول ہوتی ہے اگر آپ اس کو بہت جلدی مشین چلا دیں گے تو اس کا بھی نقصان ہوتا ہے، اگر آپ بہت زیادہ ویٹ کریں گے تو گاڑیاں پھنس جاتی، جو کل ہوا کہ ساتھ ساتھ آپ کو سنو ریموول، جب 2 انچ کے قریب سنو آ جاتی ہے مشین صاف کرتی ہے،
کچھ پھسلن رہتی ہے تو آپ وہاں نمک ڈال دیتے ہیں اور گاڑیاں چلتی رہتی ہیں. پھر مزید جب برف آتی ہے آپ مزید سنو ریموول کرتے ہیں. یہ سنو ریموور اس کو استعمال کرنا اور سڑکوں کو کلیئر کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ یہ پنجاب حکومت کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے مری میں اسپیشل. اچھا. جو یہ سنو ریموول کرتا ہے. بلکہ ماضی میں تو ہم گلیات کی بھی سنو ریموول یہی مشینیں کیا کرتی تھیں. تو اس مرتبہ وہ نہیں ہوئی؟ اب میں نے تو جتنے فوٹو دیکھیں کوئی سنو ریموول مجھے نظر نہیں آئی. اور پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جب برف آ جائے گاڑیاں اس میں پھنس جائیں پھر سنو ریموول کام نہیں کر سکتا. جو کل ہوا, کل میں آپ کو, میرے عزیز ہیں, کل شادیاں وغیرہ تھیں تو مجھے انہوں نے بتایا کہ ہم نے مری کے اندر یعنی جو سڑکیں جاتی ہیں جیکا گلی سے بوربن کی طرف یا جیکا گلی سے کوالہ کی طرف دوسری سڑک ہے, وہاں انہوں نے 3-4 کلومیٹر کا سفر 3-4 گھنٹے میں طے کیا. یہ کل دن 12 بجے کے بعد کی کیفیت ہے. تو اس کے بعد تو مزید برف پڑتی رہی. تو سنو ریموول کا کمپلیٹ فیلیئر ہوا ہے. بلکہ مجھے آج شام کو تصدیق شدہ اطلاع نہیں ہے بٹ ایک سنجیدہ آدمی نے بتایا کہ ایک مشین کھڑی تھی تو اس سے پوچھا کہ آپ کیوں سنو ریموول نہیں کر رہے. اس نے کہا میرے پاس ڈیزل ہی نہیں ہے. مشین موجود تھی, ڈیزل نہیں ہے. تو یہ 5-6 پوائنٹس پر مشینیں رکھی جاتی تھی مری میں, اور یہ ہمیشہ اس کو, یہ بہت بڑا فیلیئر ہے مینجمنٹ کا فیلیئر ہے, اور کوئی وجہ نہیں ہے. سیاح ہمیشہ آتے ہیں, سیاح ہمیشہ بات سنتے نہیں ہیں. یہ لوگ گاڑیوں میں سو نہیں رہے تھے. جب یہ پھنس گئے گاڑیوں میں تو انہوں نے اپنی گاڑیاں آن رکھیں گرمی کے لیے کہ اندر تپش رہے. جب برف اتنی آ گئی کہ ان کے ایگزاسٹ بند ہو گئے, وہ فیومز گاڑی کے اندر داخل ہوئے اور اموات اس سے ہوئی ہیں. اس پہ اور بھی کہ اس کا حل آگے کیا ہو سکتا ہے, اور آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اس وقت شارٹ ٹرم حل کیا ہو سکتا ہے, لانگ ٹرم, اس پہ آپ سے بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ایک طرف جائیں گے. لیکن ناظرین یہ وضاحت کرتا چلوں کہ شروع میں جو فواد چودھری صاحب کے ٹویٹ کا میں نے ذکر کیا تو ان سے ہم نے رابطہ کیا ان کا موقف جاننے کے لیے کہ انہوں نے کس بنیاد پہ وہ ٹویٹ کی تھی, اور اگر انہوں نے ٹویٹ کی تھی اور پہلے سے یہ اطلاع تھی کہ اتنی گاڑیاں اندر داخل ہوئی ہیں تو وفاقی یا صوبائی حکومت اس کے لیے انتظام کیوں نہیں کر سکی. لیکن فواد چودھری صاحب لاہور کی کسی تقریب میں بزی تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس معاملے پہ وہ بات نہیں کرنا چاہتے. ہم نے حکومت پنجاب کے ترجمان حسان خاور صاحب سے بات کی تھی. پہلے انہوں نے کنفرم بھی کیا تھا لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ وہ نو ٹاک شو فار ٹوڈے, یہ ان کا میسج آیا. تو بہرحال ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ ان کا موقف آپ کو دکھا سکے. شیخ رشید احمد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ گفتگو, اور یہ جرگہ جاری رکھیں گے لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. مری ہی سے تعلق رکھنے والے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. لیکن خیبر پختونخوا چونکہ گلیات, نتیا گلی اور یہ جو علاقے ہیں وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے زیر کنٹرول ہیں. اس کی حالت جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے حکومت خیبر پختونخوا کے ترجمان اور معاون خصوصی برائے اطلاعات جناب بیرسٹر محمد علی صاحب سے. بیرسٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے کہ گلیات کی طرف کیا صورتحال ہے, کیا ایبٹ آباد اور مری کے درمیان سڑک کھلی ہے؟ دیکھیں, جہاں تک گلیات کا تعلق ہے, ایبٹ آباد سے نتیا گلی تک سڑک کو آلموسٹ کھول دیا گیا ہے اور اس پر جو ہے کام جاری تھا. گاڑیاں بھی نکال لی گئی ہیں. اب تک ہم نے اپنی حدود میں جو خیبر پختونخوا کی حدود ہے ان میں تقریباً 7,000 سے زیادہ گاڑیاں نکال لی ہیں اور مسافروں کو بھی گاڑیوں سے نکال کر محفوظ مقامات تک پہنچایا گیا ہے. صرف جو بلاکیج آ رہا ہے وہ نتیا گلی اور باڑیاں کا جو علاقہ مری کی طرف جاتا ہے, وہاں پر چونکہ بڑے سائز کے برفانی پودے گرے ہیں اس وجہ سے وہ راستے میں ابھی مکمل طور پر کھلا نہیں ہے. لیکن وہاں بھی جس حد تک ممکن تھا تو مسافروں کو تو ریلیف دے دیا گیا ہے, ان کو نکالا گیا ہے, ان کو کھانا وغیرہ بھی پہنچایا گیا ہے اور ہوٹلوں میں ان کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے. لیکن راستہ ٹریفک کے لیے کھلنے میں شاید کل صبح تک ہوگا کیونکہ رات کو جس پر کام ہو رہا ہے
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر چونکہ ٹریفک بھی تھی اور برف بھی تھی، تو وہ بڑی جو اکوپمنٹ ہے، جو مشینری ہے، اس کو وہاں تک لے جانے کی پرابلم آ رہی تھی، کیونکہ راستہ بالکل ہی بلاک تھا۔ تو وہ بھی کام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات یہ ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اموات نہیں ہوئی اور کوئی سیاح جو ہے وہ جاں بحق نہیں ہوا۔ باقی جہاں تک تعلق ہے اس کے سدباب کا، تو ہماری خیبر پختونخوا کی حکومت نے کل سے ہی لوگوں کو اس سائڈ پر آنے سے روک دیا تھا، بگنوتر کے مقام پر ایبٹ آباد سے اور باڑیاں سے نسیا گلی کی طرف، یہاں پر ٹریفک کو کے پی کی ایک حدود میں داخل ہونے سے منع کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے تقریباً ہم نے 10,000 گاڑیوں کو روکا ہے اس سائڈ پر آنے سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کے پی کی حکومت، اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ جو کاغان کی طرف لوگوں کا رخ ہوا مری کا علاقہ بند ہونے کے بعد، تو وہاں پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے، اور اب کسی ٹورسٹ کو اس سائڈ پر بھی جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ یعنی اب سیاحوں کو ایبٹ آباد سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، کاغان کی طرف بھی اور گلیات کی طرف بھی؟ ایبٹ آباد یہ اجازت کل سے ان کو یہ منع کر دیا گیا تھا۔ ایبٹ آباد کی طرف سے نتیا گلی کا راستہ جو ہے وہ بگنوتر کے پاس بند کر دیا گیا تھا۔ کوئی شخص جو پہلے سے وہاں موجود تھے وہ تو پھنس گئے تھے، لیکن باقیوں کو نہیں آنے دیا گیا۔ ایسے میں بتا رہا ہوں تقریباً ہمارے اندازے کے مطابق 10,000 سے زیادہ وہیکلس کو ہم نے روکا ہے یہاں پر، اور باڑیاں کی طرف سے بھی بند کر دیا گیا تھا جو پنجاب کی طرف سے آ رہے تھے، کیونکہ وہاں پہ سارا جو کلاگ ایریا جو سب سے زیادہ متاثر ہے سودوں کی وجہ سے بھی اور ٹریفک کی وجہ سے، وہ باڑیاں اور نتیا گلی کے درمیان کا راستہ ہے۔ اچھا، اکثر لوگ اس موسم میں سوات بھی جاتے ہیں برف باری کا نظارہ کرنے کے لیے، تو سوات کے بارے میں کیا پالیسی ہے؟ وہاں پہ بھی سیاح کو منع کر دیا گیا ہے جانے سے، یا کہ نہیں سوات جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، سوات کا یہ ہے کہ مری اور سوات کے کمپیریزن یہ ہے کہ گلیات میں تقریباً 6 فٹ تک برف جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ سوات میں 3 سے 4 فٹ ہے، اور کیونکہ وہاں پر روڈز کی کنسٹرکشن اور جو توسیع کام ہوا ہے اس کی وجہ سے ٹریفک کا اتنا وہ نہیں ہو سکا، پرابلم نہیں آیا۔ لیکن بہر صورت اس وقت تو جو آخری اطلاعات ہیں اس وقت تک تو سوات میں کوئی ایس سچ ایمرجنسی سچویشن نہیں ہے، راستے کھلے ہیں اور ٹریفک چلی آ جا رہی ہے۔ صرف گلیات اور کاغان کی طرف یہ شکایات تھی، تو کاغان میں تو حفظ ماتقدم کے طور پر بالاکوٹ اور اس سے آگے جو جگہ ہے وہاں پر باقاعدہ سٹاپس لگا دیے گئے ہیں، اور مسافروں کو سیاحوں کو اندر جانے ہی نہیں دیا جا رہا دہلی کے اندر۔ شوگران اور ناران کو بالکل بلاک کر دیا گیا۔ بہت شکریہ بیرسٹر محمد علی سیب صاحب۔ شاید خاقان عباسی صاحب، یہ ایک تو ابھی آپ کا علاقہ بتا رہے ہیں بجلی ابھی تک نہیں ہے؟ نہیں، بجلی تو کافی دنوں کی نہیں ہے، لیکن یہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پر درخت گرتے ہیں اور تاریں ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن محکمہ آ کر ان کو ریپیئر کرتا رہتا ہے۔ اس دفعہ وہ ریپیئر کا سلسلہ بھی ٹھیک نہیں ہوا، اور کافی دنوں سے جو دیہی علاقہ ہے خاص طور پہ وہاں تو بجلی پچھلے 5-6 دن سے نہیں ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ سنو ریموور ہے وہ استعمال نہیں ہوئی ہے، بجلی گئی ہے وہ بحال نہیں ہوئی، تو اگر بجلی نہیں ہے تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہاں پہ آگے جا کے انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے؟ یہی حال پورے ملک کا ہے، گورننس ہے نہیں، حکومت نامی چیز کوئی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں ہے پنجاب کو کون چلاتا ہے، چیف منسٹر کے پاس اختیارات ہیں یا نہیں ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، پرائم منسٹر صاحب خود جا کے چلاتے ہیں، افسر وہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے جب معاملات ہوں گے تو ملک تو نہیں چل سکتا۔ تو یہ ایک آپ نے نمونہ دیکھا ہے جو مری میں ہوا ہے، اور بدنصیبی ہے کہ 22 لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ جہاں بحق ہو گئے، اور یہ مکمل انتظامی ناکامی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ برفیں پہلے بھی پڑتی رہیں، اس کے بعد بھی پڑتی رہیں گی، اس کا مینجمنٹ پلان موجود ہے، آپ اس کو امپلیمنٹ کریں۔ یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ لوگ اس طرح جہاں بحق ہوں اور حکومت جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہے۔ یہ میں نے بتایا یہ چھوٹی سی جگہ ہے، یہ ٹوٹل جو میں بتا رہا ہوں جہاں پر یہ اموات ہوئی ہیں، یہ پورا علاقہ 10 لیکن کہتے ہیں وہ کہ جی اس مرتبہ برف بہت سڈن اور بہت زیادہ پڑی، اس لیے حکومت وہ تیاری نہ کر سکتی۔ یہ بالکل غلط بات ہے، پچھلے 6 دن سے برف پڑ رہی ہے، محکمہ موسمیات کی پیشن گوئیاں تھیں، برف پڑ رہی ہے 6 دنوں سے، NDMA نے بتایا تھا کہ برف بہت زیادہ پڑے گی، تمام چیزیں، اور پھر جتنی برف کم ہو زیادہ ہو، آپ نے جو مینجمنٹ پلان ہے مری کا، جو سلو مینجمنٹ پلان ہے، وہ کیوں امپلیمنٹ نہیں کیا؟ کیوں مشینیں باہر نہیں نکلیں؟ کیوں سڑکیں صاف نہیں ہوئیں؟ یہ ناکامی ہے۔ اور پھر اگر گاڑیاں جب پھنس گئی تھیں
تو کہاں تھی پولیس, کہاں تھے رینجر, وہاں فوج بھی, اس کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے کہ ایک پورا سروے کرتے. میں نے کہا 10 کلومیٹر کا سارا راستہ ہے, وہاں پر جوان بھیجے جاتے, وہ گاڑی کو چیک کرتے کہ لوگ پھنسے ہیں نہیں پھنسے, بات ختم ہو جاتی. جتنے لوگ نکلے ہیں, نکالے گئے ہیں, سب مقامی آبادی نے نکالے ہیں. آپ یقین کر لیں, گھروں میں پناہ دی ہے, کھانا جو پہنچا سکے پہنچایا ہے. وہاں پر جو خالی فلیٹ تھے وہ توڑ کر لوگوں کو وہاں پر رکھا گیا ہے. یہ مجھے خود پورے دن سے صبح سے یہ اطلاع نہیں, اس حوالے سے بری کے لوگ خراج تحسین کے مستحق ہے کہ انہوں نے ریسکیو کا جس طریقے سے کام خاص کیا. طور اور یہ بغیر میں کسی پارٹی کی بات نہیں کرتا, ہر جماعت کے لوگوں نے محنت کے ساتھ, اور یہ بڑی تکلیف دہ کام ہوتا ہے. برف میں چلنا بڑا مشکل کام ہے, پھسلن ہوتی ہے, پیر آپ کے جلتے ہیں. لوگ پھر بھی پہنچے, اور گھٹنے گھٹنے سے اوپر برف تھی جہاں لوگ پہنچے اور لوگوں نے نکالا ہے. اچھا, اب جو الویہ جنم لے چکا ہے اس کا حل کیا ہے اور اس مسئلے کا مستقل حل کیا ہو سکتا ہے, یہ ہم نے آپ سے جاننا ہے, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ناظرین, مری اور سوات کا کوئی موازنہ نہیں ہے, لیکن بریک سے پہلے حکومت خیبر پختونخوا کے ترجمان بیرسٹر سیف محمد علی سیف ہمیں بتا رہے تھے کہ سوات میں ابھی تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن سوات میں ہمارے رپورٹر محبوب علی نے بریک کے دوران فون کر کے مجھے بتایا کہ مہوڈنڈ اور کالام کے درمیان جو سڑک ہے وہ پچھلے 5 دن سے بند ہے, اور اس کے سے برف ہٹانے کے لیے کوئی سرگرمی حکومت کی طرف سے نظر نہیں آ رہی ہے. اگرچہ وہاں پہ کوئی سیاح سٹک نہیں ہے, لیکن جو لوگ ہیں مقامی ان کا آنا جانا وہاں پہ مشکل ہو گیا ہے. اسی طرح وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ جو کالام منگورا روڈ ہے تو وہاں پہ بھی آنے جانے میں برف باری کی وجہ سے کافی مشکلات کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جناب شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. شاہد صاحب, ایک تو ابھی جو معاملہ ہے اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ لانگ ٹرم پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں, شارٹ ٹرم کے جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں, اس حکومت کی جگہ آپ کی حکومت ہوتی تو آپ لوگ کیا کرتے؟ سب سے پہلے ان کو نکالنا پڑتا ہے, اور روڈ کو کلیئر کرنا پڑتا ہے. جب روڈ چل پڑے گا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ اگر مقامی لوگ محنت نہ کرتے, وہ اپنی پوری ایفرٹ جو انہوں نے کی ہے, جو بہت قابل ستائش ہے, عام علاقوں میں لوگ اس طرح نہیں کرتے, لیکن یہاں بری کی روایت ہے کہ لوگ باہر نکلتے ہیں اور مدد کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنا کام کیا. آپ نے سنا ہوگا کہ ہوٹلوں نے بڑی زیادتی کی ہے. پورے پاکستان میں ایک سیزن ہوتا ہے, ہوٹل کے کرائے بڑھ جاتے ہیں, لیکن جب یہ واقعہ ہوا ہے تو ہوٹل کے مالکان نے وہاں پر اپنے دروازے کھول دیے اور لوگوں کو جگہ دی اپنے اندر. یہ تو بدقسمتی ہے کہ مری, اور وہ بھی کوئی 100% مقامی لوگوں کے ہوٹل تو نہیں ہے نا, زیادہ تر باہر سے آئے ہوئے. مری میں جو ہوٹل ہیں وہ 1/3 بھی مقامی لوگوں کے نہیں ہیں, باقی سب جو باہر سے انویسٹرز آتے ہیں ان کے ہیں. لیکن لوگوں نے اپنے دروازے کھولے ہیں, فلیٹس کے دروازے کھولے ہیں, اور خاص طور مقامی آبادی. مجھے ایک چھوٹے سے گاؤں سے صبح فون آیا تھا, ان کا کہ 150 لوگ ہمارے گھروں میں رہ رہے ہیں اس وقت, ان کو اپنے پناہ دی ہے, کھانا بھی دے رہے ہیں اور وہ سو رہے ہیں. تو یہ لوگوں نے بڑی محنت کی ہے, جو کہ ہماری روایت ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ حکومت کو جو اپنا پلان ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن سب سے پہلے سڑک کھولیں. سڑک کھلے گی آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اگر سڑکیں نہیں کھلیں گی تو مقامی آبادی کو مسائل شروع ہو جائیں گے. یہاں پر تقریباً 5-8 لاکھ کی آبادی اس وقت متاثر ہوئی ہے اس برف سے, باقی آبادی تو باہر ہے. تو ان کے وہ جو سیکنڈری روڈ ہیں وہ بھی آپ کو کھولنی پڑیں گی. یہ پورا ایک پلان موجود ہے, یہ کوئی ڈکی چپی بات نہیں ہے, امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہاں تو حکومت ہی ساری کی ساری ناکام ہے, اور وہ حکومت پنجاب امپلیمنٹ کرتی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ذریعے. یا آپ کہہ رہے تھے کہ ایک خصوصی سیل ہے اس کے لیے پنجاب حکومت کے تحت؟ جی, پنجاب حکومت کا ایک پورا ڈویژن ہے سنو ریموول کا جو مری میں بیسڈ ہے. اچھا, اس کا ایک علیحدہ SDO ہوا کرتا تھا, اب شاید XCN ہوتا ہے, جو صرف ان کا کام ہی سنو ریموول ہوتا ہے. ان کا پلان موجود ہے. ویسے مری میں اس موسم میں کتنے لوگوں کی گنجائش ہے اور کتنی گاڑیاں مری اپنے اندر سمو سکتا ہے, تاکہ فیوچر کے لیے لوگوں کو تو کوئی لائن مل جائے نا؟ دیکھیں, مری میں جو گاڑیاں سمو سکتی ہیں ان کی تعداد بڑی کم ہے, وہ شاید 15-20 ہزار سے اوپر کی نہیں ہے.
تو یہ جو اکثر جو آپ 1.25 لاکھ گاڑی کہتے ہیں، یہ اکثر لوگ جو آتے ہیں گھوم پھر کے چلے جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں یا جو گزر کے آزاد کشمیر جا رہے ہوتے ہیں یا نسا گلی وغیرہ جا رہے ہوتے ہیں. تو مری جو پراپر ہے وہ تو 15,000 گاڑیاں بھی وہاں پہ بہت بڑی بات ہے اگر سمو جائیں. نہیں، میں یعنی سمجھنے میں ظاہری بات ہے کہ یہ ساری جو رستے کی مشکلات ہوتی ہیں، پھر وہاں سٹے کی مشکلات ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں مل ملا کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت، تو اس کے لیے کیا حکومت کو کوئی قدغن لگانی چاہیے کہ اتنی گاڑیوں سے ایک دن میں زیادہ اس کی اجازت نہ دی جائے؟ یہ بھی اس پلان کا حصہ ہے، کیونکہ 2 ہی انٹری پوائنٹس ہیں، ایک پرانی سڑک پر ہے، ایک نئی سڑک پر ہے جہاں ٹول پلازا ہے. وہاں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی گاڑیاں جا رہی ہیں، ان کو مانیٹر کیا جاتا ہے. ٹھیک. اور جب وہ ایک حد سے زیادہ ہو جائیں اور اس وقت تک اوپر جو ہے وہ ٹریفک جیمز ہی ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف سردیوں میں نہیں، گرمیوں میں ان کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، پھر روڈ بند کر دی جاتی ہے اور لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن روڈ بند کر دی جاتی ہے، ورنہ وہ آگے وہ ٹریفک مینیج نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین، بناک بات ہے کہ حکومت بر وقت پریڈکٹ نہیں کر سکی، اگرچہ خود حکومتی وزراء ہمیں بتاتے رہے کہ اتنے لاکھ گاڑیاں وہاں پہ داخل ہوئی ہیں، اور اب شاہد خاقان عباسی صاحب بتا رہے تھے کہ 25-30 ہزار سے زیادہ گاڑیوں کی وہاں پہ گنجائش نہیں ہوتی. تو پہلی غفلت یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ ہوئی ہے کہ حکومت گاڑیوں کی زیادہ تعداد کی انٹری کو نہیں روک سکی. دوسرا، جس طرح شاہد صاحب بتا رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ باقاعدہ ایک پنجاب حکومت کے تحت سیل موجود ہے جو ان ساری چیزوں کو مینیج کرتا ہے، تو یہ بھی یقیناً پنجاب حکومت کی بہت بڑی غفلت ہے کہ نہ وہ لوگوں کے انٹری کو مینیج کر سکی، نہ سنو ریموور سے بر وقت سڑکوں کو صاف کر سکی، اور پھر ظاہری بات ہے کہ ریلیف ایکٹیویٹیز میں بھی جس طرح ابھی شاہد صاحب بتا رہے تھے کہ زیادہ تر لوگوں کو ریلیف وہاں کے مقامی لوگوں کے ذریعے ملا ہے. بہرحال ہماری دعا ہے کہ جو لوگ وہاں پہ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ کرے کہ وہ حفاظت کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹ سکیں. جو مری کے مقامی لوگ اس معاملے میں مدد کر رہے ہیں، پاک فوج کے جوان جو ریسکیو ایکٹیویٹیز میں مصروف ہیں، یا پولیس کے جو جوان اس وقت ریسکیو ایکٹیویٹیز میں موجود ہیں، یا جو بھی کوئی ہو، جس بھی حکومتی ادارے کے ہو، اس وقت حکومتی اہلکاروں کی اور پالیسی سازوں کی غفلت کے باوجود ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اس امید کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، آج کے اس خصوصی جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.